नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अब हम देखते हैं कि किस तरह मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर गए, जब मूसा अलैहिस्सलाम को तो रात देनी थी, तो ये भी रिवायत मिलती है कि कुछ लोगों को जाना था। अल्लाह ताला ने कहा कि कुछ लोगों को अपने आदमियों में से, अपनी कौम में से लेकर आओ। तो मूसा अलैहिस्सलाम उनसे पहले-पहले आ गए और वो बीच में से ही पलट गए। और फिर अल्लाह ताला ने पूछा कि आप जल्दी कैसे आ गए अपनी कौम से? तो उन्होंने कहा कि मुझे आपसे मिलने का शौक था। तो जब मिलने का अल्लाह ताला से शौक होता है तो हमें जल्दी करनी चाहिए। जल्दी कैसे? अब हम वहाँ तो मूसा अलैहिस्सलाम को जाना था, लेकिन नेकियों में भी जल्दी करनी चाहिए। तो हमें इससे ये पता चलता है कि नेकी के रास्ते में हमेशा कोशिश करें कि हम आगे रहें और हम जल्दी करें। और ये ना सोचें कि मुझ पे इतना काम डाल दिया गया, इतना बर्डन डाल दिया गया और कोई और कर नहीं रहा तो मैं क्यों करूँ? हमेशा सिर्फ़ अपने पॉइंट्स बढ़ाने में लगे रहें कि जैसे कि मैं बच्चों को समझाती हूँ, अपने बच्चे को, बेटे को समझाती हूँ कि आपको अपने पॉइंट्स बढ़ाने हैं अल्लाह ताला के पास। तो अपने पॉइंट्स बढ़ाने में लगे रहें। ये ना सोचें कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है या नहीं कर रहा, वो क्यों सारा काम मैं क्यों करूँ? जितना हो सकता है उतना काम करें और ये देखें कि किस कदर ये सदका जारिया बनता है, क्योंकि अपने पीछे हमें कुछ छोड़कर जाना है ना। ऐसा तो नहीं है कि नेकियां यहीं पर ही स्टॉप कर देनी है। ऐसा काम तो करना है जो इंसान सदका जारिया छोड़कर जाए। और कुरान से बेहतर सदका जारिया क्या हो सकता है? वैसे तो और नेक औलाद और कुरान, ये सब सदका जारिया होते हैं, लेकिन कुरान तो एक ऐसा इल्म है जो अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। तो इसको आगे बढ़ाने में जैसे भी हो सके, जिस तरह हो सके, नेकियों में दौड़ें। दौड़ नहीं सकते तो कम से कम चलें। चलते रहें कंटिन्यूअस हमेशा। ये नहीं कि एक पॉइंट पर आकर हम रुक गए कि नहीं मैं नहीं कर सकती और मैं जो है थक गई हूँ, ऐसा कभी मत सोचें। हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला जो भी काम मैंने शुरू करा है मरते दम तक वो मेरा काम कंटिन्यू रहे। अगर हमने पढ़ाना शुरू करा है, पढ़ना शुरू करा है, तो एंड तक उसको करते रहें। पढ़ने का और पढ़ाने का सिलसिला तो कभी रोके ना। और हमेशा पूरे दिन में चाहे थोड़ा पढ़ें, इस कुरान को पूरा होने के बाद भी, ये बैच पूरा होने के बाद भी आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। तो जो पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला कभी ना बंद करें, वरना वहीं पर हम स्टॉप हो जाएँगे। और फिर दौड़ नहीं सकते नेकियों में तो कम से कम चलते रहें। नहीं तो फिर जैसे छोटा बच्चा क्रॉल करता है ना, तो क्रॉल करते रहें जिसकी जैसी ताकत हो। लेकिन स्टॉप नहीं होना कहीं भी। बैठना नहीं है कहीं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो दौड़े और जल्दी से आए, अल्लाह ताला से मिलने का शौक था, ज़ाहिर है किसको नहीं होगा। और अल्लाह ताला तो डायरेक्ट उनसे बात करते थे, तौरात मिलनी थी, शरीयत मिलनी थी, अहकाम मिलने थे। फिर अल्लाह ताला ने उनके पीछे उनकी कौम को आज़माइश में डाला, क्योंकि अल्लाह ताला सबके टेस्ट लेते हैं। अहले ईमान का तो टेस्ट हमेशा से होता आया है, टेस्ट तभी उसको जन्नत या दोज़ख मिलेगी। तो उनका भी टेस्ट हुआ और उन सामरी नाम के जादूगर ने उनको उन सबको बरगला दिया था। और फिर सब उसकी बातों में आ गए और फिर उन्होंने गाय के बछड़े की पूजा करनी शुरू कर दी। फिर मूसा अलैहिस्सलाम गुस्से में आए, तमतमाते हुए गुस्से में आए और उनके हाथ में जो थी तख्तियाँ थी, तो उन्होंने साइड में तख्तियाँ रख दी। थोड़ा ज़ोर से जैसे रखते हैं ना, वैसी रख दी। क्योंकि उन्होंने देखा कि इतनी मेहनत की थी मैंने अपनी कौम पर, इस कदर मेहनत की थी और वो एकदम यानी 40 दिनों में ही वो बदल गई। यानी 40 दिनों में ही वो जो है सामरी की बातों में आ गई। तो ये तो गुस्से वाली बात थी ना, इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम इतने गज़बनाक थे, क्योंकि शिर्क जो होता है ना, वो सबसे बड़ा गुनाह होता है। वो तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है। ये छोटी-मोटी गलती नहीं थी कि मूसा अलैहिस्सलाम जो है उनको आते प्यार से समझाते। इन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया था, कबीरा गुनाह था जिसकी अल्लाह ताला की तरफ से कोई माफ़ी ही नहीं है। शिर्क बख्शा नहीं जाएगा। इतनी बड़ी गलती थी, इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम इतना ज़्यादा गुस्सा थे। फिर हारून अलैहिस्सलाम उनके पीछे खलीफा थे। हारून अलैहिस्सलाम को कहा था कि तुम मेरी कौम को सँभालना, लेकिन हारून अलैहिस्सलाम ने क्या सँभाला नहीं होगा? सँभाला था, बहुत दावत दी, खूब समझाने की कोशिश करी उनको। फिर देखें क्या हुआ? आयत नंबर 90, वलक़द और दर हकीकत काला यक़ूलु कुल से काला कहा लहुम उन्हें हारून अलैहिस्सलाम ने मिन क़ब्ल इससे पहले या कौमी ए मेरी कौम इन्नमा बेशक। अब यहाँ पर कौन कह रहा है? यानी हारून अलैहिस्सलाम।
بے شک یہاں پر دیکھیں انا انا انما انما ان سب کے مطلب بے شک میں کرتے ہیں. فتن تم آزمائش میں ڈالے گئے تم، فتن تم آزمائش میں ڈالے گئے. فاتانون اس کے روٹ لیٹرز ہیں فتنا یفتنو افتن. تو فتن تم مجہول ہے، یہ ماضی مجہول کیونکہ شروع میں پیش ہے نا. آزمائش میں ڈالے گئے تم یعنی اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے، بھی اس کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ اس بچڑے کے ذریعے. وَإِنَّا اور بے شک ربکم تمہارا رب رحمان رحمان ہے. فَاتَّبِعُونِی فا مطلب تو، اتبعو پیروی کرو، اتبعا یتبعو اتبعی تابعین اس کے روٹ لیٹرز ہیں. اتبعو فعل امر ہے، یہ پیروی کرو میری. وَأَطِیعُوا اور اطاعت کرو، مانو، اوبے یعنی فَاتَّبِعُونِی فالو می یعنی میرے پیچھے پیچھے آؤ. وَأَطِیعُونِی اوبے می یعنی مجھے جو میں کہہ رہا ہوں میری باتوں کو مانو. اطیعو اطاعت کرو، طاوعین تو، اطاع یطیعو اطیع اسے بنا ہے یہ. تو یہاں پر یہ اس میں جو ہے یہ بھی آیا ہے، اتباع کا بھی آیا ہے ورڈ، اور تبا جس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور اطاعت کا بھی آیا ہے تو جس کے تبا جو ہوتا ہے نا، اتباع جو آیا اتبعونی پیروی کرو میری، اس کے اصل معنی ہوتے ہیں نقش قدم پر چلنا. کبھی تو یہ اطاعت اور کبھی یہ فرما برداری میں ہوتا ہے، کبھی یہ ڈرنے کے معنی میں ہوتا ہے. اور تا واو عین اس کے معنی ہوتے ہیں کہ تابعدار ہو جانا، مطلب بالکل تابعدار ہو جانا، مان لینا. اس لیے اس کو میں نے بتایا اوبے. اور فتبیونی فالو می اینڈ اطیعو اوبے می، تو اطاعت کرو میری، امری میرے معاملے میں، امر مطلب معاملہ، میرے معاملے میں. اب یہاں پر ہارون علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ سامری نے برگلا دیا تھا ان لوگوں کو، اور پھر پیچھے سے موسیٰ علیہ السلام ان کو اپنا خلیفہ بنا کر گئے. تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے جو تم کر رہے ہو. سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بار بار کہ یہ بہت بڑا جرم ہے جو یہ کر رہے ہو، میری بات مانو، مجھے میری بات مانو اور مجھے فالو کرو. لیکن ان کی جو ہے بات کسی نے مانی نہیں، یعنی ہارون علیہ السلام کی بات کسی نے مانی نہیں. تو جب وہ بچڑے کی پوجا کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تمہارا رب نہیں ہے، یہ تمہارا طریقہ نہیں ہے، بلکہ تمہارا رب تو رحمان ہے، اللہ تعالیٰ ہے، ایک اللہ ہے، اللہ کے آگے اور کوئی نہیں ہے، وہ تمہارا رب ہے اور اس نے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے. یعنی جب وہ بچڑے کی پوجا کرنے لگے تو ہارون علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ اس کی پوجا کسی بھی طرح جائز نہیں ہے، یہ شرک ہے، یہ گمراہی ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اور صرف تم اسی جو اللہ نے کہا ہے بس وہی کام کرو، اور میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو میرے حکم میں. یعنی جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں، جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، میری بات مانو. کیوں؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ان کو اس وقت ان کا خلیفہ بنا کر گئے تھے، اپنے پیچھے چھوڑ کر گئے تھے، اور نبی بھی تھے ہارون علیہ السلام. تو میری بات مانو، مجھے فالو کرو، یہ اس کو فالو مت کرو، یعنی سامری کی بات مت مانو، یہ تو جھوٹ ہے. قالو انہوں نے کہا لن ہرگز بھی نہیں، انہوں نے کہا لن ہرگز بھی نہیں، نبرہا تو ہمیشہ، ہرگز بھی نہیں ہم ہمیشہ رہیں گے. نبرہا یہ جو ہے نا یہاں پر دیکھیں یہ براہا سے بنا ہے، ابرہا یبریہو ابری، لن کی وجہ سے یہ فعل مضارع ہے، لن کی وجہ سے ابرہا ہو گیا. جیسے ہم لا یزالو پڑھتے ہیں نا، اسی کے معنوں میں آتا ہے کہ ہمیشہ رہیں گے، اور یزالو کے آگے سے لا ہٹا دیتے ہیں تو ہمیشہ نہیں رہیں گے. تو یہاں پر یہ اسی کے لیے آیا ہے، لن نبرہا اسی کے معنوں میں آیا ہے. جب یہ آ جاتا ہے لن نبرہا تو لن کا مطلب ہرگز بھی نہیں کریں گے، ہاں ہم یہاں کیا کریں گے، لن نبرہا ہم تو ہمیشہ رہیں گے، یعنی ہمیشہ یہ کام ہوگا، ہم ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے لکھ لیجئے کہ لن یہاں پر نہیں کے معنوں میں نہیں لیا جائے گا، کیونکہ نبرہا ورڈ جو ہے اس کا مطلب کیا ہے، ہمیشہ نہیں رہیں گے. لیکن جب لن لگا دیا تو وہ بدل گیا، پازیٹیو ہو گیا، ہمیشہ رہیں گے.
کچھ ہی ورڈ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، جیسے کہ لا یزالو کے بارے میں آپ کو پڑھایا جاتا ہے، لا یزالون آتا ہے نا، لا یزالو ہمیشہ نہیں، ہمیشہ رہیں گے، اور یزالو آ گیا سمپل یعنی سنگولر یعنی وداؤٹ لا کے، تو ہمیشہ نہیں رہیں گے. اسی طرح یہ ورڈ ہے ایسا. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں آپ سائڈ میں لکھ لیجئے گا پارے میں کہ ہمیشہ نہیں، ہم ہمیشہ رہیں گے علیہ اس پر عاکفینا جم کر بیٹھنے والے. یہ فورس کے لیے لایا جاتا ہے، یہ فورس کے لیے کہ انہوں نے اتنی زوردار انداز میں یہ بات کہی تھی کہ ہمیشہ رہیں گے اس پر عاکفینا جم کر بیٹھنے والے. عین کاف فا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. عاقف عقیفہ یاقفو عاقف مطلب ہمیشہ بیٹھنے، جم کر بیٹھنے والے. عاقف آتا ہے. اور عاقف عقف کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کسی کی عظمت کی وجہ سے اس کے سامنے جم کر بیٹھ جانا، سب چیزوں پہ سے دھیان ہٹا کر، ہر طرف سے دھیان ہٹا کر صرف اس ایک طرف دھیان رکھنا. تو جم کر بیٹھنے والے ہیں حتیٰ یہاں تک کہ یرجع لوٹ آئے. رجع یرجعو سے بنا ہے اور حتیٰ کی وجہ سے جو ہے یہ زبر ہو گیا. یرجع لوٹ آئے، الینا ہماری طرف، الا پلسنا ہماری طرف، موسیٰ علیہ السلام. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی بنی اسرائیل کو جب سمجھا رہے ہیں ہارون علیہ السلام کہ ایسا مت کرو، شرک مت کرو، صرف ایک عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے، صرف ایک اللہ کو مانو. تو انہوں نے ایک دم منع کر دیا اور کیا کہا کہ ہم تو ہمیشہ اسی کے آگے یعنی اسی طرح اس کے آگے جم کر بیٹھے رہیں گے، ہم تمہاری بات بالکل نہیں مانیں گے. یعنی بالکل ٹھٹائی سے بالکل منع کر رہے ہیں ہارون علیہ السلام کی بات کو. لیکن کچھ لوگ جو تھے وہ ان کی بات کو کچھ لوگوں نے مانا بھی. تو انہوں نے کیا جواب دیا ہارون علیہ السلام کی بات پر کہ ہم جو ہیں جب تک موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس واپس نہیں آ جاتے ہم جو ہیں یہیں پر بیٹھے رہیں گے، ہم یہاں سے ہٹیں گے نہیں جب تک موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آ جاتے. تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہارون علیہ السلام کی تقریر سن کر، بات سن کر فرقوں میں بٹ گئے تھے لوگ. کچھ نے جو ہے ان کی بات مان لی، کچھ نے بالکل نہیں مانی، اور کچھ نے یہ کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام آئیں گے تب دیکھا جائے گا. اس طرح کی باتیں کی. تو کچھ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا تب ہم لوٹ آئیں گے، جب وہ ہماری طرف آئیں گے تب ہم دین میں واپس آ جائیں گے، ابھی ہمیں اسی حال میں رہنے دو. اور ان کا کیا خیال تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کبھی آئیں گے نہیں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے انتقال ہو گیا. تو اس طرح وہ باتیں کر رہے ہیں. تو قالا کہا، یا ہارون اے ہارون، ماں کس چیز نے، ماں یہاں پر کویشچن کے لیے آیا ہے، کس چیز نے منع کا منع کیا تجھے، منع یمنعو سے منع کا منع کیا فعل ماضی تجھے، اس جب رأیتا تو نے دیکھا، رآ یرا سے یعنی یہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام جب ہارون علیہ السلام سے پوچھ رہے تھے کہ تم نے روکا نہیں، تو ہارون علیہ السلام نے اپنی بات بتائی کہ مجھے قوم نے کیا جواب دیا، مجھے قوم نے ایسا کہا. اچھا، اور ہارون علیہ السلام نے جو ہے ان کو سمجھانے کی کوشش بھی کری لیکن وہ نہیں مانے. تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ ہزار تھے بس وہ کہ جنہوں نے ہارون علیہ السلام کی بات مانی. تو ہارون علیہ السلام ان کو لے کے الگ ہو گئے تھے، لگ بھگ شاید 12,000 کے قریب ان کا آتا ہے کہ وہ اتنے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے الگ ہو گئے کیونکہ وہ ہارون علیہ السلام کیونکہ سچویشن بگڑ رہی تھی اور ہارون علیہ السلام کے قتل کرنے کے پیچھے پڑ گئے تھے. ہو سکتا تھا جنگ ہو جاتی، جنگ شروع ہو جاتی ان کے بیچ میں. تو انہوں نے پھر یہی سوچا، ان کو پہلے پیار سے سمجھایا، نہیں مانے تو انہوں نے پھر صبر کیا موسیٰ علیہ السلام کے آنے کا، کیونکہ پتا تھا ان کو کہ موسیٰ علیہ السلام تو آنے ہیں، تو انہوں نے وہی صبر کیا. اور پھر قالا کہا، یا ہارون اے ہارون، ما منع کا کس چیز نے منع کیا تجھے، اس جب رأیتہم تو نے دیکھا انہیں، دلو کہ وہ بھٹک گئے، ضاد لام لام، دلو دلہ یدلو سے، دلو وہ سب بھٹک گئے فعل ماضی. یعنی جب رأیتا، راآ یرا سے بنا ہے، یہ راآ فعل ماضی ہے، رأیتا تو نے دیکھا، ہم انہیں، دلو وہ بھٹک گئے. یعنی اب
موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں ہارون علیہ السلام سے کہ تم نے ان کو کیوں نہیں روکا، یعنی کس بات کا ویٹ کر رہے تھے، کس بات کا صبر کر رہے تھے جب کس چیز نے روکا، یعنی ان کو لے کر الگ ہو گئے، کس چیز نے روکا تھا کہ جب وہ بھٹک گئے تھے کہ تم نے ان کو کچھ نہیں کہا. تو موسیٰ علیہ السلام ان سے سوال کر رہے ہیں کہ کس چیز نے منع کیا تمہیں جب تم نے دیکھا کہ وہ بھٹک گئے. تو اللہ کہ نہیں، ان پلس لا، اللہ کہ نہیں، تتبعنی تو پیروی کرے میری، اتبع یتبع سے تتبعنی، یہ نون کے نیچے جو زیر آ رہا ہے وہ یا کی علامت ہے کہ نہیں، یہ جو ہے نا فعل نہیں ہے، اس لیے شروع میں تا نظر آ رہا ہے کہ نہیں تو میری پیروی کرے. افا عصیتا، کیا پھر نافرمانی کی تم نے، آ مطلب کیا، فا مطلب تو، عصیتا تم نے نافرمانی کی، عصا یاسی سے بنا ہے، لاسٹ میں یا آتا ہے، عصا یاسی یعنی عصیتا فعل ماضی، کہ کیا پھر نافرمانی کی تم نے، امری میرے حکم کی. قالا کہا، یبن ام اے میری ماں کے بیٹے، یبن ان اے میری ماں کے بیٹے، یہاں پر دیکھیں سے بنا ہے، یہ الف میم میم اس کے روٹ لیٹرز آ رہے ہیں، تو یہ اس پورے کا جو جب بھی آتا ہے تو کیا کہتے ہیں، اے میری ماں کے بیٹے، لا تاخذ نہیں تم پکڑو، اخذا یاخذ سے، لا تاخذ فعل نہیں ہے، یہ نہیں تم پکڑو، بلحیتی میری داڑھی کو، لی بھی میری داڑھی کو، تو یہاں پر لام ہاں یا یہ جو ہے داڑھی کے لیے آتا ہے، لیحیتی لام ہاں یا، یہ لام جو ہے حرف جر نہیں ہے، اسی کے ساتھ ہے، اور یا لگ گیا تو میری، اور با یہ حرف جر آ رہا ہے، وہ میری داڑھی کو نہیں تم پکڑو میری داڑھی، ولا اور نہ ہی برأسی میرے سر کو، رأس اس کی جمع رؤوس ہے، میرا سر، انی بے شک میں، خشیتو میں ڈر گیا، خشیہ یخشا سے، خشیتو فعل ماضی میں ڈر گیا، ان کے تقولا تم کہو، قالا یقولو سے، ان تقولا کہ تم کہو گے، فرقتا فرقے میں ڈال دیا تم نے، فرقا یفرقو، فرقتا فرقے میں ڈال دیا تم نے، یہ فرق سے بنا یعنی فرق کر دیا، الگ کر دیا، فرقے میں ڈال دیا، بینا درمیان بنی اسرائیل کے، ولم اور نہیں، ترقب تم نے انتظار کیا، لا ترقب نہیں تم نے انتظار کیا. تو یہاں پر را قاف با اس کے روٹ لیٹر سے، رقبہ یرقبو ارقب، لم کی وجہ سے یہاں پر لاسٹ میں جزم آ رہا ہے کہ نہیں تم نے انتظار کیا. اچھا یہ جو ہے رقیب بھی آتا ہے، یعنی نگہبانی کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے یہ ورڈ، اور انتظار کرنا، نگہبانی کر رہے تھے وہ، اور پھر نگہبانی کر کے یعنی انتظار بھی نہیں کیا، اس کے لیے یہ لفظ بولا گیا. تو بیسک یہ ہم کتنی بار رقیب ورڈ پڑھ چکے ہیں، نگران کو کہا جاتا ہے، اسی سے نگران نکلا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ شخص یہ کہا جاتا ہے، اس میں جو اصل معنی ہیں کہ یا تو اس لیے وہ شخص کی یعنی جس کی حفاظت کی جائے یا نگرانی کی جائے، جس کی گردن پر، جیسے یہ غلام کے لیے بولا جاتا تھا نا، تو جس کی گردن پر نگرانی کی گئی ہو، یعنی یا جو اپنی گردن نکالتا ہو کہ نگرانی کے لیے. تو بیسیکلی یہاں پر نگرانی بھی آپ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ انتظار، اور نہیں انتظار کیا قولی میری بات کا، یعنی میری بات کی رسپیکٹ نہیں کی یا میری بات کا انتظار نہیں کیا، ٹھیک ہے، تب تک نگرانی نہیں کی، ان سب کے معنوں میں. تو یہاں پر ہارون علیہ السلام اب اپنی بات کا جواب دے رہے ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام سے پوچھا، اور وہ جب اتنے غصے میں تھے تو ان کی داڑھی بھی پکڑی اور اپنی طرف کھینچا، اور پھر ان کا سر بھی پکڑا. تو اس پر انہوں نے کیا کہا کہ یعنی اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام سے یہاں پر وہ پیار سے بات کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اے میری ماں کے بیٹے، نہ تم میری داڑھی پکڑو نہ میرا سر پکڑو.
بے شک مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں تم یہ کہو گے کہ تم نے میری قوم میں یعنی بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا، فرقے فرقے میں پڑ گئے، تم نے میرا انتظار کیوں نہیں کرا کہ میں کوئی بات کہتا، میری بات کا کوئی انتظار کیوں نہیں کرا. یعنی ہارون علیہ السلام کیونکہ خلیف بنا کر گئے تھے، انہوں نے سمجھایا تو انہوں نے حکمت سے کام لیا اور انہوں نے کیا سوچا کہ بجائے ان کو فورس کرنے کے، کیونکہ پہلے تو ان کو سمجھایا، اب جب بنی اسرائیل نہیں مانے تو بجائے ان کو فورس کرنے کے ہارون علیہ السلام جو تھے وہ تھوڑا الگ ہو گئے. اور پھر ہارون علیہ السلام نے انتظار کرا، کیونکہ وہ لوگ ہارون علیہ السلام کے بھی پیچھے پڑ گئے تھے اور ہارون علیہ السلام کو قتل کا ارادہ کرنے لگے تھے. تو جب ہارون علیہ السلام نے ایسی حالت دیکھی تو ان کو یہ لگا کہ کہیں لڑائی ہو جائے گی، ایک طرف مومن ہوں گے اور دوسری طرف دوسرے کافر لوگ ہوں گے، اور پھر قوم میں جو ہے تفرقہ ڈل جائے گا اور قوم جو ہے وہ فرقے فرقے میں بٹ جائے گی. تو انہوں نے کیا سمجھداری کری کہ انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ میں آپ کے آنے کا انتظار کروں، اور مجھے یہ ڈر ہوا کہ اگر میں ایسا کر دیتا، ان کو زبردستی شرک سے ہٹانے کی کوشش کرتا اور جنگ چھڑ جاتی، پھر لوگ الگ الگ بٹ جاتے، تو پھر مجھے یہ ڈر تھا کہیں آپ آ کر یہ نہ کہیں کہ تم نے میری قوم کو فرقے میں کیوں ڈالا، میرا انتظار کر لیتے، اس لیے میں نے آپ کا انتظار کیا. تو یہاں موسیٰ علیہ السلام غصے میں تھے اور ہارون علیہ السلام کو دیکھیں بڑے پیار سے بات کر رہے ہیں اور پیار سے انہیں سمجھاتے ہیں. ایک بات تو یہ ٹھیک ہے کہ کیونکہ ان کو سچویشن کا پتا ہے، ہارون علیہ السلام الٹا غصہ نہیں ہو رہے ان پر، بلکہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کری ہے ان لوگوں نے، اور ایک نبی کا غصہ جائز ہے اس وقت، اور الٹا ہی ایسا نہیں کرا انہوں نے کہ غصہ ہوتے، بلکہ پیار سے سمجھا رہے. اور دوسری بات یہ پتا چلتی ہے کہ ہارون علیہ السلام کے اندر بھی بڑی حکمت تھی، فتنہ اور فساد سے بچنے کے لیے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے آتے ہی فیصلہ کریں گے، میں ابھی اسی معاملے کو ایسے ہی رہنے دیتا ہوں، کیونکہ کچھ کرتے وہ تو بات اور بڑھتی، سچویشن اور خراب ہوتی. پھر اس کے بعد آیت نمبر 95 میں قالا کہا، اب موسیٰ علیہ السلام تھوڑے شانت ہوئے، ان کو بات سمجھ میں آئی، پھر وہ سامری کی طرف پلٹے، کہا فما تو کیا ہے خطبو کا تیرا معاملہ، خطبو معاملہ کا تیرا، خطبو معاملے کے لیے آتا ہے، تیرا معاملہ یا سامریو اے سامری، یعنی کیا معاملہ ہے تیرا اے سامری. قالا 96 یعنی اب سامری سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، اب اس سے سوال جواب کیا جا رہا ہے، ایسا تو نے کیوں کیا. تو اس نے کہا قالا یقول قل سے فعل ماضی، بصرت دیکھا میں نے، با صاد را اس کے روٹ لیٹرز ہیں، یہ فعولہ کے وزن پر ہے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. بصرتو فعل ماضی ہے، بس آپ یہ سمجھے اس کی جو علامت ہے وہ کیا ہے، تا پیش تو. میں نے دیکھا بما اسے جو لم نہیں یبصرو انہوں نے دیکھا، بصرا یبصرو سے، اور یبصرو نہ تھا، یہاں سے نون ڈراپ ہو گیا لم کی وجہ سے، تو یہ کیا بن گیا، جب لم آ جاتا ہے فعل مضارع کے آگے تو یہ ڈڈ ناٹ کے معنی میں کر دیتا ہے، نہیں انہوں نے دیکھا بھی اسے. فاتو قبتو مٹھی بھر لی میں نے، قبض قبتو آئی ٹک یعنی مٹھی بھر لی، تو قاف با ضاد اس کے روٹ لیٹرز ہیں، بند کرنے کو کہتے ہیں نا، قبضا یقبضو اقبض، تو یہ فعل ماضی قبضتو، تو مٹھی بھر لی میں نے یعنی مٹھی میں بند کر لیا، مٹھی بھر لی میں نے، قبضتن ایک مٹھی، من اثری نقش قدم سے، اثر جیسے آثار ہوتا ہے، جیسے یہ کل آ چکا ہے، نقش قدم سے یعنی آثار سے، نقش قدم سے. رسولی رسول کے، یعنی رسول کون ہے یہاں پر، رسول ہے یہاں پر جبریل علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے، میسنجر کے لیے، کیونکہ رسول صرف انبیاء کرام کے لیے نہیں آتا، رسول جو ہے فرشتوں کے لیے بھی آتا ہے، کیونکہ وہ بھیجے ہوئے ہوتے ہیں، رسالت یعنی اللہ تعالیٰ کا کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی آتا ہے. فنبذتوها یعنی جبریل علیہ السلام کی طرف اشارہ تھا، فنبذتوها تو ڈال دیا میں نے اسے، نبذا نبذتو فعل ماضی ہے یہ، نبذتو تو ڈال دیا میں نے اسے، نبذا ینبذو انبذ تو یہ فعل ماضی، اور ہاں مطلب اس مٹی کو ڈال دیا میں نے اسے، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح سولت اچھا کر کے دکھایا، سولت سوار کے دکھایا، اچھا کر کے دکھایا،
صاد سین واو لام سولا یسولو سول، فیمیل کا سیگا ہے، اچھا کر کے دکھایا. فیمیل کا سیگا کیوں لایا گیا یہاں پر؟ کیونکہ یہ آگے نفس کی بات ہو رہی ہے، اپنی جان کی بات، اپنی نفس کی بات، اور وہ فیمیل ہے تو اسی سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے یہاں پر فیمیل کا سیگا لایا گیا کہ اچھا کر کے دکھایا، لی میرے لیے، نفسی میرے نفس نے، یا لگ گیا آخر آگے تو میرے نفس میں. یعنی اب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ہارون علیہ السلام کی طرف پلٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو نے ایسا کیوں کیا. جب ہارون علیہ السلام سے فارغ ہو گئے، اصل بات سمجھ میں آ گئی، سامری سے ڈانٹ کر پوچھا کہ یہ حرکت تو نے کیوں کی، تو اس کا جواب اس نے کیا دیا کہ میں نے ایک ایسی چیز دیکھی جو دوسروں نے نہیں دیکھی. یعنی میں نے یہ دیکھا کہ جبریل علیہ السلام کے آئے ہیں اور ان کے گھوڑے کا جو پاؤں ہے وہ جہاں پر بھی پڑتا تھا وہی گرینری، یعنی وہیں پر بھی وہی سبزہ اگاتا تھا، زمین سے کچھ اگاتا تھا. تو میں نے وہ مٹی جو ہے اٹھا لی، یعنی جہاں پر ان کے گھوڑے کے پاؤں پڑے تھے وہ برکت والی مٹی میں نے اٹھا لی اور میں نے اس بچڑے میں ڈال دی. اس طرح اس میں سے آواز نکلنے لگی، یعنی بچڑے کا جو خول ہے اندر اس میں نے وہ مٹی ڈال دی. اچھا، قبض آیا نا یہاں پر دعات کے وزن پر، اس کے معنی ہوتے ہیں چٹکی سے کوئی چیز لینے کے، اور جو چیز چٹکی سے لی گئی ہو اس کو قبض کہا جاتا ہے. اور اسی سے پھر مٹھی میں آ گیا. ٹھیک ہے، تو یعنی اس نے تھوڑی مٹی لی تھی، بہت زیادہ مٹی نہیں لی تھی. تو میں نے جو ہے اس کے اندر ڈالی اور وہ جو ہے بولنے لگا. اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ بھی حضرت ابن عباس کی تفسیر سے پتہ چلتا ہے کہ جب فرعون کے لوگ جو تھے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر رہے تھے، تو کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کیا کرا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال دیا تھا، لیکن اس وقت اس سال میں سامری بھی تھا، اور سامری کی ماں نے کیا کرا، ان کو پہاڑ میں لے جا کر غار میں ایک جگہ چھپا دیا، ایک غار میں ڈالی آئی تاکہ وہ فرعونی کے ہاتھوں سے بچ جائے اور وہ محفوظ رہے. تو ان کی تفسیر میں آتا ہے حضرت ابن عباس کی سے کہ اس لیے جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے اس کی پرورش کروائی تھی، اس لیے سامری جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام کو پہچانتا تھا، لیکن باقی لوگ جو ہیں وہ نہیں پہچان پائے. تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی روایت ملتی ہے حضرت ابن عباس کی. تو واللہ عالم، لیکن جو بھی ہے اس نے ایک بات بنائی اور یہ بات لوگوں کو پسند آئی، اور یہ جو لوگ ہیں اس کی باتوں میں، سامری کی باتوں میں آ گیا. اور وہی بات جو ہے یہ کیا کہہ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو بتا رہا ہے کہ مجھے یہ کہانی اور مجھے یہ بات جو ہے میرے نفس نے سجائی تھی، میرا دل کر رہا تھا ایسے کرنے کو، تو میں نے پھر ایسا کیا، اور جب میں نے بچڑے میں ڈال دیا تو اس میں سے آواز نکلنے لگی. پھر آیت 97، قالا کہا. اب موسیٰ علیہ السلام غصے میں تھے، اب وہ کیا کرتے؟ ویسے تو ایک تو وہ منافق تھا، اوپر سے وہ مرتد ہو چکا تھا. اسلام کے اندر تو مرتد کی سزا کیا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا. اور جو ہے یہ بھی آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کیونکہ نبی ہیں، رحم دل ہیں، کیونکہ ان کا ارادہ ہوا تھا کہ وہ قتل کریں لیکن نہیں کیا، لیکن اس کو بد دعا دی موسیٰ علیہ السلام نے، کیونکہ وہ صرف خود نہیں گمراہ ہوا تھا. بد دعا کیوں دی تھی؟ خود نہیں گمراہ ہوا، اس نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو گمراہ کر دیا تھا. اتنے سارے لوگ جو سیدھے راستے پر تھے سب کو گمراہ کر ڈالا. تو یہ کوئی معمولی جرم تھا؟ یہ بہت بڑا جرم تھا. اب یہاں پر ہم موسیٰ علیہ السلام کو یہ نہ سمجھ دیں کہ موسیٰ علیہ السلام کتنے غصے میں آئے ہیں اور کیسے کام کر رہے ہیں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کا جو غصہ تھا وہ جائز ہے، پھر بھی وہ اس میں صبر سے کام لے رہے ہیں. غصہ دکھا رہے ہیں لیکن جو آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں وہ نہیں ہو رہے. تو انہوں نے بد دعا دی اس کو کہ قالا کہا فذهب، تو جا، ذہبا یذہب اذہب سے تو جا، فإن تو بے شک لکا تیرے لیے ہے، فی الحیاتی زندگی میں، ان یہ کہ تقولا تو کہتا رہے، قالا یقولو سے ان تقولا، لام پر پیش تھا، ان کی وجہ سے زبر ہو گیا، کہ تو کہتا رہے، لا مساسا نہ چھونا. مس سے بنا ہے نا، مس کس کو کہتے ہیں؟ میم ساسا، مس ٹچ کرنے کو، چھونے کو. تو لا مساسا نہیں چھونا، وَإِنَّ اور بے شک لکا تیرے لیے، موعدن وعدے کا وقت ہے، موعدن وعدے کا وقت ہے. یہ جو ہے وقت کے لیے بھی آتا ہے موعدن، بار بار ہم پڑھ چکے ہیں، پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. یہ لن ہرگز بھی نہیں، تخلفہ تو پیچھے چھوڑا جائے گا اس سے،
یعنی ہرگز بھی نہیں تو خلاف کرے گا یا پیچھے چھوڑا جائے گا. خلف سے بنا ہے نا, خلف کہتے ہیں پیچھے آنے کو. تو خا لام فا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. خلفا یخلف اخلف. تو یہ جو ہے مجھول ہے. مجھول کی پہچان کیا ہے کہ شروع میں پیش, مضارع مجھول ہے کیونکہ شروع میں پیش ہے اور آخر سے پہلے زبر ہے, تو یہ مضارع مجھول ہے. ہرگز بھی نہیں تو پیچھے چھوڑا جائے گا اس سے. ونظر اور دیکھ, نظرا ینظرو سے انظر اور تو دیکھ, الہ طرف الہکا اپنے معبود کی طرف, اپنے الہ کی طرف, یعنی جو اس نے بچڑا بنایا تھا اس کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھ تو اپنے معبود کی طرف. الذی وہ جو زلتا رہا تو, زلتا یعنی تو جس پر ٹکا رہا. زال لام لام اس کے روٹ لیٹر ہیں. زلہ یزلو سے بنائے, جس پر تو رہا فعل ماضی. علیہ اس پر. عاقفن جم کر بیٹھنے والا, عاقف جم کر بیٹھنے والا. لنحرقنہ ہم ضرور جلا دیں گے اسے. حرقا یحرقو سے. اب یہاں پر لام آیا ہے فورس کے لیے, فعل مضارع ہے یہ, لام لگ گیا شروع میں, آخر میں نون شد کے ساتھ, یعنی بہت زوردار انداز میں, بہت فورسفلی ہم ضرور جلا ڈالیں گے ہو اسے. ثم پھر لننسفنہ, لا مطلب ضرور, ننسفنہ ہم ضرور بکھیر دیں گے اسے, اڑا دیں گے, سکیٹر کرنا, بکھیرنا. نون سین فا سے بنا ہے. نصفا ینصفو انصف, فعل مضارع آ گیا یہاں پر بھی, زوردار انداز میں بات کی جا رہی ہے, بہت فورس ڈال کے, یعنی ایسا ضرور ہوگا. تو ضرور ہم بکھیر دیں گے اسے. فی الیمی دریا میں. نصفن بکھیر دینا, یہ جو ہے مصدر آ رہا ہے اس کے تاکید کے لیے. ننصفنہ آ رہا ہے نا کہ ضرور بکھیر دیں گے دریا میں, خوب بکھیر دینا, اچھی طرح سے بکھیر دینا. تو قالا کہا, فذهب تو تم جاؤ, یعنی موسیٰ علیہ السلام سامری کو بددعا دے رہے ہیں. اور کیا بددعا دے رہے ہیں کہ اب تو جا, اب تو ہمیشہ تو الگ رہے گا لوگوں سے, اور ادھر ادھر بھٹکتا رہے گا, جنگلوں میں بھٹکتا رہے گا, لوگوں سے الگ رہے گا, اور کوئی بھی اگر تیرے پاس آئے گا تو کہے گا لا مساسا, مت چھونا مجھے, اور تیرے لیے ایک وعدے کا وقت ہے, اور تب تک تیرے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے گا, یعنی جب تک تیرا فائنل کوئی وقت نہیں آ جاتا, یعنی کوئی موت کا وقت, یا جب تک اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ نہیں کر دیتے, تو ایسے ہی رہتا رہے گا, تیرا پیچھا نہیں چھوڑا جائے گا. اور تو دیکھ اپنے معبود کی طرف, یعنی جو تو نے بچڑا بنایا نا, دیکھ میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں. تو یہی ہوا تھا جو, یعنی پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے بددعا دی کہ لا مساسا, کہ تو ہمیشہ یہ کہتا رہے گا کہ مجھے مت چھونا, تو جو بھی اس کے قریب جاتا تھا تو وہ دور رہتا تھا, اور وہ کیا کہتا تھا کہ نہیں نہیں میرے قریب مت جانا, میرے قریب. تو ایک طرح سے اس کو دنیا میں ایک بالکل ذلت اور اچھوت اور وحشی جانور کی طرح زندگی گزارنے والی سزا ملی. یہ بھی آتا ہے کہ بنی اسرائیل سے بالکل الگ رہتا, وہ کسی سے ملتا یا کوئی اس سے ملتا تو اس دونوں کو بیماری ہو جاتی, اور کہا جاتا ہے کہ بخار کی بیماری چڑھ جاتی, اور لوگ بھی اس سے دور دور رہنے لگتے. کسی کو دیکھتا تو کہتا لا مساسا, مت مجھے چھونا. تو بعض نے کہا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ اسے جنون ہو گیا تھا, یعنی اس کا دماغ میں کچھ ہو گیا تھا, خراب ہو گیا تھا, اور وہ لوگوں سے دور بھاگتا اور یہ لفظ کہتا رہتا. اور بعض نے یہ کہا, کچھ لوگوں نے, کچھ مفسرین نے یہ کہا کہ اسے کوہڑ والی بیماری ہو گئی تھی, اس لیے لوگ اس کی ہوا سے بھی بچتے تھے. بہرحال لیکن اس کو جو بھی تھی, اس کو یہ والی سزا ملی تھی کہ وہ کسی کے قریب نہیں جاتا تھا. اور پھر ایک وعدے کا وقت ہے, اور تیرے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے گا, تب تک تیری سزا یہ ٹلے گی نہیں. پھر جب سامری کو سزا سنا دی تو پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھ تو نے کیا کیا, تو نے یہ جھوٹا معبود بنایا تھا نا, اور دیکھ میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں. جس بچڑے کو تو نے خدا بنایا تھا اور دن بھر وہاں دل جمائے بیٹھا رہتا تھا, یعنی ہمیشہ وہاں پر اعتکاف میں بیٹھا رہتا تھا, ابھی دیکھ تیری آنکھوں کے سامنے میں اس کو کیا کرتا ہوں, اس کو توڑ پھوڑ کر, اس کو جلا کر اس کی راکھ بنا دوں گا, پھر اس کی راکھ کو دریا میں بہا دوں گا, تاکہ اس کے جو پجاری ہیں, یعنی جو بھی اس کی پوجا کرتے تھے, خوب وہ واضح ہو جائے اور وہ دیکھ لے کہ دوسروں کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے. وہ خود تو وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا, وہ معبود, وہ بچڑا اپنی حفاظت کر نہیں سکتا, دوسروں کی کیا کرے گا. اور باطل کو مٹانے کے ساتھ ساتھ جو ہے سب کو یہ پتا چل جائے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا. بچڑا تو کیا چیز ہے, کوئی بھی کتنی بھی بڑی چیز ہو دنیا کی, وہ معبود نہیں ہو سکتی, وہ جو ہے خدا نہیں ہو سکتی.
تو انہوں نے ایسا ہی کرا، اس کو جو ہے اس کو جلا دیا، اس کا راکھ راکھ کر دیا اور اس کو جو ہے دریا میں بہا دیا۔ پھر آیت 98، انما بے شک الہکم تمہارا معبود اللہ اللہ ہے، الذی وہ جو لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہوا سوائے اس کے، لا الہ الا ہوا سوائے اس کے، یعنی سوائے وہی، ہوا مطلب وہی، وسیع اس نے گھیر لیا ہے، اس نے گھیر رکھا ہے، وسیع وسیع یوسیع سے، کلا ہر شیئن چیز کو، علمن علم سے، اس نے گھیر رکھا ہے ہر چیز کو اپنے علم سے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ بچڑا تو کیا، کوئی بھی دنیا میں کتنی بھی بڑی چیز لے آؤ، کتنی بھی مہان چیز لے آؤ، کوئی بھی چیز لے کر آ جاؤ، وہ خدا ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ خدا صرف ایک ہے، اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور معبود ہے ہی نہیں، کسی کوئی اور پوجنے کے لائق اور کوئی اور عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، صرف ایک اللہ کی ذات ہے وہ، اور اس نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، تم کیا کرتے ہو کیا نہیں کرتے، تمہارے دل کے خیال، تمہاری چھپی ہوئی باتیں، ظاہر باتیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں گھیر رکھا ہے۔ پھر آیت 99، اچھا ہم شروع میں پڑھ رہے تھے نا کہ بنی اسرائیل نے بچڑا بنا دیا، ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا نا آگے کہ جب ہم نے تم کو نجات دی فرعون سے، تو اس کے بعد تم نے کیا کیا، اس کے بعد تم نے جو ہے بچڑا بنا دیا، بچڑے کو معبود بنا دیا۔ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا تھا تو تم نے ان کے پیچھے بچڑا بنا دیا، اور پھر اس کے بعد تمہیں معاف بھی کر دیا، اور ان کو پھر سزا بھی دی تھی، اور وہ سزا کیا دی تھی کہ ایک دوسرے کا قتل کرو گے۔ تو یہاں پر وہی ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے اب کیونکہ جنہوں نے شرک کیا تھا وہ مرتد ہو چکے تھے نا، اور مرتد کی سزا کیا ہوتی ہے اسلام میں، مرتد کی سزا، کیونکہ جو مرتد ہوتا ہے نا وہ معمولی نہیں ہوتا، پھر وہ جو ہے فساد پھیلانے کے لیے مرتد ہوتا ہے، پھر وہ فساد پھیلاتا ہے، پھر لوگوں میں پھوٹ ڈالتا ہے، برائیاں کرتا ہے، ہٹ دھرم ہو جاتا ہے، لوگوں زمین کو خراب کر کے رکھ دیتا ہے، اس لیے اس کی سزا جو ہے وہ مرتد کی سزا وہ قتل ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سزا دی ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قوم ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے کہا ہے کہ تم ایک دوسرے کا قتل کرو۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ جب انہوں نے یہ کام کیا تو ان کو یہ سزا دی کہ جس نے شرک نہیں کیا تھا، اور وہ جو ہے ان کو قتل کریں گے جس نے شرک کیا تھا، چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہوں، ماں باپ ہوں، اولاد ہوں، جو بھی شرک میں مبتلا ہے وہ جو ہے ان کا قتل ہوگا اور وہ قتل کریں گے۔ تو پھر یہی ہوا تھا، پھر بنی اسرائیل نے جو ہے ان لوگوں نے جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا ان لوگوں کا قتل کیا جنہوں نے شرک کیا تھا، ٹھیک ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، چاہے وہ قریب والے ہوں، جو بھی ہوں، چاہے ان کے عزیز ہوں، بھائی ہوں، آخر ان کو یہ سزا ملی اور ان کو اللہ تعالیٰ کی بات ماننی پڑی، ماننی تو تھی کیونکہ یہ سزا تھی ان کو ملنی تھی۔ اور یہودیوں کی تورات میں آتا ہے کہ اس طرح 3000 بنی اسرائیل قتل ہوئے، لیکن کچھ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ اس سے زیادہ تعداد تھی، لگ بھگ 70,000 کے قریب قتل کیے گئے تھے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے، تو اللہ تعالیٰ نے رحم بھی کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، ہے نا۔ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شروع میں ہم سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے بچڑا بنایا تھا اور اس کے بعد بھی میں نے تمہیں معاف کر دیا، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، اس کے بعد بھی میں نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو اس ان کو بہرحال ان کو یہ سزا بھی دی گئی تھی۔ پھر دیکھیں پھر کیا ہوا، کذالک اسی طرح، کذالک اسی طرح، نقصو ہم بیان کرتے ہیں، قصہ یقصو سے نقصو قاف صاد صاد، ہم بیان کرتے ہیں فعل مضارع، علیکا آپ پر، من انبائی کچھ خبریں، انبائی کچھ خبریں، ما جو قد در حقیقت سبق گزر چکی، سین با قاف اس کے روٹ لیٹر سے، جو گزر چکی، سبقہ یسبق اسبق، اس لیے سبق کو بھی سبق کہتے ہیں،
کہ سبق جو گزر جائے، تو در حقیقت گزر چکی. وقد اور در حقیقت آتینا کا عطا کیا ہم نے آپ کو، آتینا کا عطا کیا ہم نے آپ کو، من لدن کا اپنے پاس سے، ذکرن ذکر. تو اب یہاں پر جو ہے بنی اسرائیل کا قصہ ختم ہوتا ہے. اب یہاں پر خطاب کیا جا رہا ہے یا بات کی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کیا ہے، اس طرح پیچھے بہت سی امتیں گزر چکی، بہت سے انبیاء کے واقعے بیان ہو چکے جو عبرت سے بھرپور ہیں، یعنی جن کے اندر بہت سبق ہے، مورل ہے عقل مند لوگوں کے لیے، تاکہ عقل مند لوگ جو ہیں ان کو سمجھیں، ان کو پڑھیں، ان کے واقعات پر غور اور فکر کریں، اور جو انہوں نے غلطیاں کی، جو انہوں نے گناہ کیے، جن کی وجہ سے وہ قوم بالکل نست نابود ہو گئی، کولیپس ہو گئی، بالکل ختم ہو گئی ہیں، اس طرح جو ہے تم نہ ہو، تم جو ہے ان سے نصیحت پکڑو. تو یہ ذکر ہے، یعنی کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم نے بیان کی ہیں آپ پر کچھ خبریں اس سے پہلے جو گزر چکے، یعنی اس سے پہلے بہت سارے انبیاء گزر چکے، جیسے قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح، قوم لوط، یہ ساری اتنی ساری قوموں کے واقعات اللہ تعالیٰ نے سنائے. اور کیوں سنائے؟ یہ جو ہے کوئی کہانی نہیں ہے، کوئی سٹوری بک نہیں ہے، لیکن کیوں سنائے اللہ تعالیٰ نے؟ تاکہ نصیحت پکڑے لوگ اس سے. سبق ہے، نصیحت ہے، ذکر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نصیحت ہے، تاکہ سنو اور سن کر باز آ جاؤ، مان جاؤ. من جس نے، اعرضا منہ موڑا، اعرضا یعرضو فعل ماضی، منہ موڑا، عنہ اس سے، فإنہ تو بے شک وہ، یحملو اٹھائے گا، حملہ یحملو سے حمل بوجھ کے لیے آتا ہے، وہ اٹھائے گا، یوم القیامتی قیامت کے دن، وزرا ایک بوجھ، بھاری بوجھ. وزر کس کے لیے آتا ہے؟ بھاری بوجھ. حمل کس کے لیے آتا ہے؟ وہ بوجھ جو اٹھانے میں بہت مشکل ہو، ناگوار ہو. تو جس نے منہ موڑا یعنی اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی، نصیحت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، قرآن جو آیا ہے اور جو نصیحتیں آ گئی ہیں، کیونکہ یہ ذکر کیا ہے؟ ہم نے آپ کو دیا ایک اپنے پاس سے ذکر، قرآن کے لیے آیا ہے یہ، ہم نے ذکر دیا آپ کو، قرآن دیا، نصیحت دی، تاکہ لوگ اس کو پڑھیں اور سمجھیں. لیکن جس نے اس سے منہ موڑ لیا، اس ذکر سے یعنی اس قرآن سے منہ موڑ لیا، تو بے شک وہ اٹھائے گا قیامت کے دن ایک بھاری بوجھ. تو قرآن میں کوتاہی کرنے کا نتیجہ ہے یہ، کہ اگر کوئی کوتاہی کرتا ہے تو قرآن کے ساتھ اعراض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ منہ موڑنا. کیا ہوتا ہے؟ کہ اس چیز کو دیکھنا ہی نہیں، یا اس کو اٹھانا ہی نہیں، اس کو کھولنا ہی نہیں، اس کو پڑھنا ہی نہیں، اس کو سمجھنا ہی نہیں، اس پر عمل بھی نہیں کرنا، اور اسے آگے پڑھانا بھی نہیں. ٹھیک ہے؟ اور اگر یہ سب کام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑنا ہوتا ہے، اعراض کرنا. کیا؟ کہ اس کو دیکھنا نہیں، اس کو اٹھانا نہیں، اسے کھولنا نہیں، پڑھنا نہیں، سمجھنا نہیں، اس پر عمل نہیں کرنا، اور اس کو آگے بڑھانے کی فکر کرنا چھوڑ دینا، اور جیسے وہ چیز زندگی میں ایگزسٹ ہی نہ کرتی ہو. تو قرآن سے اعراض جو کرتا ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، اور قرآن سے جو اعراض کرے گا وہ قیامت کے دن بہت بھاری بوجھ اٹھائے گا. ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ابھی میں بچوں کو پال لوں، ابھی میں یہ کام کر لوں، ابھی میں وہ کام کر لوں، لیکن یہ اگنور کرنا ہوتا ہے، اور یہ اگنورینس کہاں لے جائے گی؟ یہ بہت بڑا ہمارے لیے اس کی بہت بڑی سزا ہوگی، یہ بہت بڑا عذاب بن جائے گی. تو یہ اگنورینس ہماری. تو قرآن معمولی چیز نہیں ہے، یہ ذکر معمولی چیز نہیں ہے جو ہم نے اس کو اتنا معمولی بنا دیا، بالکل لاسٹ میں اس کو ڈال دیا. ٹائم ملے گا تو ہم کریں گے، ادروائز ہم نہیں کریں گے، یا ہم فرصت ملے گی تو کریں گے، ادروائز ہم نہیں کریں گے. تو اس کی سزا بتائی گئی ہے کہ ہم نے آپ کو ایک نصیحت دی ہے، یعنی قرآن دیا ہے جو عبرت ہے، جس میں واقعات ہیں، احکام ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، زندگی کیسے گزاری جائے گی، کب کس سچویشن میں کیا کرنا ہے، بچے کیسے پالنے ہیں، ماں بنی ہے تو کس طرح آپ کو ماں بننا ہے، بیوی بنی ہے تو کس طرح بیوی بننا ہے، بیٹی بنی ہے تو کس طرح بیٹی کے حقوق ادا کرنے ہیں، کوئی باپ ہے تو اس کو کیسے حق. یہ پوری زندگی ہے اس قرآن میں، ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ کی کرنا کیا ہے، ہر سچویشن پہ، ہر لیول پر کیا کرنا ہے. اور جس نے اس سے اگنور کیا، منہ موڑا، تو قیامت کے دن اس کے اوپر گناہوں کا بڑا بوجھ لدا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو قرآن سننے میں لاپرواہی نہیں کرنی، اس کی تلاوت میں لاپرواہی نہیں کرنی، اس کو دنیا کا مال نہیں سمجھنا، اس کے معنی اور مطلب اور احکام سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہی ہے. اگر یہ سب نہیں کریں گے تو اس کا مطلب اعراض کر دیا، منہ موڑا. اور اس کی امپورٹینس سمجھے
इम्पोर्टेंस खुद भी समझें और दूसरों को भी बताएं, बच्चों के अंदर भी ये फिक्र डालें कि ये जिंदगी की सबसे बड़ी चीज है, बाकी सब बाद में आती हैं, बाकी सब किताबें बाद में आती हैं, ये अल्लाह का कलाम है। दुनिया के जो कलाम होते हैं वो तो, दुनिया के लोगों के जो कलाम होते हैं वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं जितना इम्पोर्टेंट ये है। तो इसको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना, कैसे भी करके इसको पढ़ना है, इसको समझना है, इस पर अमल करना है, वरना बहुत बड़ी सजा होगी उसकी। फिर आयत नंबर 111, खालिदीना फीही, हमेशा रहने वाले हैं उसमें, वसाआ, और बहुत बुरा है, लहुम, उनके लिए, यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन, हिमलन, बोझ उठाना। मैंने बताया ना हिमल कौन से बोझ को कहते हैं, वो बोझ जो उठाया ना जाए, यानी इसकी सजा इतनी बड़ी है कि क़यामत के दिन उन पे बोझ डाला जाएगा और हमेशा वो उसमें रहेंगे और बहुत बुरी सजा है उनकी। आयत नंबर 102, यौमा, जिस दिन, युनफखु, सूर फूका जाएगा, नफखा यनफखु से युनफखु मुजारे मजहूल है, जिस दिन सूर फूका जाएगा, फिर सूरी, सूर में, यानी फूंक मारी जाएगी सूर में, वनह शुरू, और हम इकट्ठा करेंगे, हशरा यह शुरू से नह शुरू, हम इकट्ठा करेंगे, अल मुजरिमीना, मुजरिमों को, यौमाइज़िन, उस दिन, जुर्का, नीली आंखों वाले, यानी दुनिया में हाथ नीले कब होने लगते हैं? बाज़ औक़ात जब आप देखते हैं कि बच्चों के चेहरे बिल्कुल नीले हो जाते हैं, रो रो कर, गम और तकलीफ की शिद्दत से, तो मुजरिमों को जब उठाया जाएगा गम और गुस्से की वजह से, उनके चेहरे जो होंगे वो नीले होंगे। तो सूर फूंका जाएगा, जब उसकी आवाज़ सुनकर जितने भी लोग थे वो पहले तो सूर फूंका जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा, दोबारा सूर फूंका जाएगा तो सब जिंदा होंगे, और उस दिन मुजरिम यानी काफिर लोगों को मैदान महशर में इस हालत में जमा होंगे कि उनकी आंखें नीली होंगी, जो इंतहाई बहुत ज्यादा बदनुमा, ऐबदार लग रही होंगी, बहुत खराब लग रही होंगी देखने में, डेंजर, जिसको डेंजर कहते हैं, डेंजरस। क़यामत के दिन काफिरों की आंखें नीली और चेहरे सियाह काले होंगे। और कुछ मुफस्सिरीन ने ज़ुर्क़ा की तफसीर नाबीना की है, अंधों की, यानी मैदान महशर में वो ऐसे लाए जाएंगे जैसे कि अंधे, देखने वाले नहीं होंगे, और कुछ वो कहते हैं कि नीली होंगी। बहरहाल क्योंकि इसका लफ्जी मायना नीला ही होता है ज़ुर्क़ा का, तो नीली आंखें होंगी उन लोगों की जब सूर फूका जाएगा। यतखाफतूना, वो एक दूसरे से बातें करेंगे, यतखाफ, मुखातिब होने से, जैसे हम उर्दू में बोलते हैं ना मुखातिब होना, यानी एक दूसरे से बात करना, उसी से है ये खाफाता, तखाफता, यतखाफतू, तो यतखाफतूना, वो एक दूसरे से मुखातिब होंगे, यानी वो सरगोशियां करेंगे, बैनहुम, आपस में, इन नहीं, लबिस्तुम, तुम ठहरे, लबीसा यलबसू से, लबिस्तुम, तुम ठहरे, इल्ला, मगर, अशरा, 10 दिन। तो यहाँ पर एक दूसरे से बातें करेंगे और दुनिया के बारे में बातें करेंगे, और क्या कहेंगे कि हम दुनिया में कितना ठहरे होंगे, यानी हमें दुनिया में रहते हुए कितना टाइम हो गया, तो वो क्या कहेंगे, सिर्फ 10 दिन। वयसअलूना का, और वो सवाल करते हैं आपसे, सआला यसअलू, यसअलूना, वो सवाल करते हैं आपसे, अनिल जिबाल, पहाड़ों के बारे में, फकुल, तो कह दीजिए, यनसिफुहा, बिखेर देगा उन्हें। अच्छा, आयत नंबर 104, नहानू, हम, आलमू, ज्यादा जानते हैं, बिमा, उसे, जो, यकूलूना, वो सब कहते हैं, इस, जब, यकूलू, वो कहेंगे, अमसलुहुम, सबसे मिसाली उनका तरीका, यानी उसको जो वो कहेंगे, जब यकूलू कहेगा, अमसलुहुम, उनका सबसे मिसाली, यानी सबसे अलग, जो सबसे मिसल हो उनके, तरीक़तन, तरीके में, नहीं, लबिस्तुम, तुम ठहरे, इल्ला, मगर, यौमन, एक दिन। ठीक है, तो आपस में एक दूसरे से बात करेंगे जब कब्रों से उठेंगे और कहेंगे कि हम जो है दुनिया से यहाँ पर आ गए, हम दुनिया में कितना रहे, तो कुछ लोग कहेंगे 10 दिन रहे, और जो सबसे ज्यादा समझदार होगा ना, जो सबसे ज्यादा अपने आप को इंटेलिजेंट समझता होगा, तो वो क्या कहेगा कि नहीं नहीं, हम तो सिर्फ एक दिन दुनिया में रहे। तो इस तरह की बातें वो आपस में एक दूसरे से करेंगे। तो इतना ही बस दुनिया में रहना है, और याद रखें कि क़यामत के दिन इंसान को दुनियावी ज़िंदगी जो है वो बहुत छोटी मालूम होगी। ये इतनी लंबी लंबी ज़िंदगियाँ, 60-70 साल, 80 साल, 100 साल, वहाँ जाकर कुछ भी नहीं होंगी, सिर्फ एक दिन के बराबर। अल्लाह अकबर। तो एक दिन के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं हम सब। आज के लिए ये हमारे लिए लेसन है, ये क्वेश्चन है कि हम एक दिन के लिए
اتنی محنت کر رہے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں، اور جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اتنے دن ہیں، اتنے سارے دن ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ہیں، وہاں کے لیے ہم کیا محنت کر رہے ہیں، وہاں ہم کیا لے جا رہے ہیں؟ اس ایک دن کے لیے تو خوب محنت کر لی، لیکن ان دنوں کے لیے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہاں ہم کیا کر رہے ہیں، کیا محنت کر رہے ہیں وہاں کے لیے، کیا جمع کر رہے ہیں وہاں کے لیے؟ تو یہ کویشچن لکھیے گا اپنے پاس، اپنے نوٹس میں، کہ میں کیا کر رہی ہوں، کیا میں کما رہی ہوں، اس دن کے لیے میں کتنی محنت کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟